पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जब लोग वहां से गुजरेंगे तो जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे, लेकिन जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते, काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो कट कट करके जहन्नम में गिरते जाएंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि रोज़े महशर क्या है और क़यामत का दिन क्या है। इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में समझेंगे कि रोज़े महशर क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो 4 फरिश्ते, जो मुक़द्दस फरिश्ते हैं, उनको अलग अलग काम दे दिया है। उनमें से एक इसराफिल अलैहिस्सलाम है, जिनका काम है सूर फूंकना। हदीसों में आता है कि उसी तरीके से जब से उनको बनाया गया है उसी तरीके से, और जब अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म देगा कि तुम सूर फूंक दो, जब क़यामत का दिन होगा, तो जब वो सूर फूंकेंगे तो पहले धीरे धीरे आवाज आएगी, लोगों को आवाज अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे ही आवाज बढ़ती जाएगी, आवाज तेज होती जाएगी और फिर लोग अचानक से मर जाएंगे, क्योंकि आवाज इतनी तेज होगी कि लोगों को बहुत ही ज्यादा डरावनी होगी और लोग सारे के सारे मर जाएंगे। कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सूर 1 बार फूंका जाएगा और कुछ लोगों ने कहा कि सूर 2 बार फूंका जाएगा। जब सारे लोग मर जाएंगे, हर चीज खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि सारे आसमान खत्म हो जाएंगे, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा। बारिश बरसाने के बाद सारे लोग उठ खड़े होंगे। हदीस में है कि लोगों का सारा जिस्म गल जाएगा, सड़ जाएगा, सारी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, सिवाय एक हड्डी के, जो रीढ़ के नीचे का हड्डी का हिस्सा है, सिर्फ वही हड्डी बाकी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला चीजों को हुक्म देगा, फिर जो जिस्म गल चुका है वो सब का सब इकट्ठा होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला रूहों को हुक्म देगा और रूह उस जिस्म में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद लोग चलते जाएंगे, महशर की तरफ चलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छे से चलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऊंट पे चलेंगे, जो सवारी पे चलेंगे, कुछ लोग पैदल चलेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह के बल चलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़ात इंसान को पैर के बल चला सकती है वो इंसान को मुंह के बल चला सकती है। मुंह के बल चलने वाले वो लोग होंगे जो कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह का शिर्क अदा करते हैं। उस दिन इंसान अपने अमाल के बराबर पसीने में ढका होगा, पसीने में शराबोर होगा। कुछ लोग पिंडलियों तक, कुछ लोग टखने तक, यहाँ तक कि कुछ लोग गर्दन के बराबर पसीने में ढके हुए होंगे। वो लोग जाते जाएंगे, कुछ लोगों को आग लेकर जाएगी, आग उसको हकाते जाएगी। वो लोग जब थक जाएंगे, रुक जाएंगे, तो आग भी वहीं रुक जाएगी। फिर जब वो लोग आगे चलेंगे तो आग भी चलेगी। ये लोग महशर की तरफ जाएंगे। महशर के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि अरफात में महशर होगा, लेकिन हकीकत में है कि शाम का मैदान होगा, पूरा मैदान खाली होगा और ये शाम के मैदान में महशर का वक्त होगा और क़यामत का दिन होगा। वो लोग वहां पे खड़े होंगे, 50,000 साल तक खड़े होंगे, यहाँ तक कि लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह की तरफ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उस मैदान में 50,000 साल तक खड़ा रखा जाएगा। लोग परेशान हो जाएंगे। फिर लोग सिफारिश के लिए आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि हम लोग इतने दिनों से हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला से कहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ करे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं भी आज परेशान हूँ, आज मुझे भी डर लग रहा है। अल्लाह इतना ज्यादा नाराज और गुस्सा है कि मुझे भी आज डर लग रहा है, क्योंकि मैंने भी एक गलत काम किया था। अल्लाह ने मुझे मना किया था कि वो दरख्त की बाली को नहीं खाना, लेकिन मैंने वो चीज खा ली थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत से निकाल दिया। मुझे डर लग रहा है। तुम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सिफारिश के लिए बोलेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मैंने भी एक झूठ बात बोली थी, मुझे भी डर लग रहा है। तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ दी थी और उस बद्दुआ देने की वजह से उस कौम के ऊपर अजाब आया हुआ है। मुझे भी डर लग रहा है कि अल्लाह इतना ज्यादा नाराज है कि मुझे भी डर लग रहा है। तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जब लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी बात बताएंगे और कहेंगे कि मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मुझसे भी एक गलती हुई है। तुम सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह से सिफारिश कीजिए कि हम लोग इतने दिनों से 50,000 साल से यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को खत्म कर दे।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی آج سفارش کروں گا اور میں ہی آج تم لوگوں سے سفارش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے، یہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے گا۔ جو لوگ اچھے ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن جو لوگ برے ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے کہ آج ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ وہ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ اچھا کام کر کے آؤں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، یہ بدلہ دینے کا دن ہے، یہ کام کرنے کا دن نہیں ہے، اور یہاں سے پھر کسی کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مینڈے کی شکل کا ایک انسان وہاں بنائیں گے۔ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ کیا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ مینڈا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذبح کر دیں گے اور کہیں گے کہ موت کو بھی ہم نے ذبح کر دیا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی اور کوئی بھی انسان یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس کے بعد پل صراط سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ اچھے کام کیے ہوں گے وہ لوگ جلدی سے گزر جائیں گے، اور جو لوگ اچھے کام نہیں کیے ہوں گے ان کے کام کے اعتبار سے وہاں پہ روشنی دی جائے گی۔ جن کا کام اچھا ہوگا وہاں پہ روشنی زیادہ ہوگی، اور جن کا کام اچھا نہیں ہوگا وہاں پہ روشنی کم ہوگی۔ وہ لوگ اپنی روشنی کے حساب سے وہاں سے گزرتے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ وہاں پہ گریں گے، ان کو چوٹیں آئیں گی، آنکھ سے جھلسیں گے، لیکن گزر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لایا، جو لوگ اللہ کو کبھی نہیں مانے، وہ لوگ کٹ کے نیچے گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر انسان سے پوچھے گا، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ انسان جھوٹ بولنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پہ تالا لگا دے گا، اور پھر اس کے جسم کو اللہ حکم دے گا، پھر اس کے جسم گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے۔ اس نے ہاتھ سے جو غلط کام کیا ہوا ہے، ہاتھ گواہی دے گا کہ میں نے غلط کام کیا ہوا ہے، پیر گواہی دے گا کہ میں نے غلط کام کیا ہوا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ بھی گواہی دے گی کہ اس آنکھ سے اس نے برا کام کیا تھا، اور اس آنکھ سے اس نے بری چیز دیکھی تھی اور ایک گناہ کیا تھا۔ اس طریقے سے ہر انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اپنے گناہوں کو مانے گا، اور پھر اس طریقے سے جو انسان اچھا کام کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو انسان برا کام کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو لوگ اچھے ہوں گے جب وہ پل صراط کو پار کریں گے تو اس کے بعد قنطرہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کے آپس میں کوئی رنجش ہوگی، کوئی دشمنی ہوگی، تو اس رنجش کو، دشمنی کو ختم کر کے ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جو لوگ جس عمر میں بھی عمریں ہوں، انتقال کیے ہوں، وہاں پہ ان کی عمر جوانی والی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 33 ایئرس ان کی عمر ہوگی، وہ لوگ جوانی کی عمر میں جائیں گے اور ان کے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ لوگ خوش ہوں گے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ وہ لوگ کہیں گے ہماری کوئی خواہش نہیں۔ کہ اللہ کہیں گے کہ ایک چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اپنا دیدار کرائیں گے، لوگ اللہ کو دیکھیں گے، لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے 5 سوال کرے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو انسان کو جوانی دی تھی وہ جوانی کو کس راستے میں خرچ کیا؟ جوانی میں اللہ کی عبادت کی یا برا کام کیا، کوئی گناہ کیا یا اللہ کی عبادت کی، اللہ کے حکموں کو مانا؟ اسی طریقے سے اس انسان نے مال کیسے کمایا، حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو تم نے مال کمایا ہے اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا، کس جگہ پہ خرچ کیا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا ہے یا غلط جگہ پہ خرچ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائیں گے، اس شہید سے پوچھیں گے اور اس کو یاد دلائیں گے کہ تم نے کون کون کام کیا ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں لڑا اور میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ اس سے کہے گا
کہ نہیں، تم میرے راستے میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ تم شہید اس لیے ہوئے کہ لوگ تم کو اچھا کہیں، اور لوگوں نے تم کو اچھا کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مالدار کو اٹھائیں گے اور مالدار سے کہیں گے کہ تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ، جو تو نے مجھے پیسہ دیا تھا اس پیسے کو میں نے غریبوں میں خرچ کیا ہوا ہے، غریبوں کو دیا ہے، اور تیری رضا کے لیے ہم نے کیا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں، تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ دکھاوا کے لیے کیا ہے، تاکہ لوگ تم کو مالدار کہیں، تاکہ لوگ تم کو کہیں کہ یہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو اٹھائیں گے اور ایک عالم سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ، میں نے علم حاصل کیا، میں نے قرآن کو پڑھا، علم کو حاصل کیا، اور پھر میں نے اس پہ عمل کیا۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے کچھ بھی عمل نہیں کیا، بلکہ اگر کچھ عمل بھی کیا ہے تو ریاکاری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ہر ایک اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جنت میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا جائے گا، اور سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب جنت اور جہنم بھر جائے گا تو کہ انسان ہوگا جو چل رہا ہوگا، کبھی گر رہا ہوگا، کبھی آگ سے جھلس جائے گا، ایسے چلتے چلتے اس کے آگے ایک درخت دکھائی دے گا، تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں وہاں پہ جا کے کچھ سایہ حاصل کر لوں، اور وہاں پہ جو چشمہ ہے میں اس کا پانی بھی پی لوں۔ اور اسی طریقے سے جب انسان تھوڑا آگے بڑھے گا اور اس آگ سے بچ جائے گا جس سے وہ جھلس رہا ہوگا، تو اس آگ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس نے مجھے اس آگ سے بچا لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ انسان، تو جو چیز مانگ رہا ہے اگر میں یہ چیز تم کو دے دوں تو پھر اس کے بعد تم مجھ سے کوئی اور سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ انسان کہے گا کہ نہیں، میں اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس درخت سے قریب کر دے گا، وہ انسان اس درخت کے پاس آئے گا، وہاں پہ تھوڑا سا آرام کرے گا اور اس کے چشمے سے پانی پیے گا، تو پھر دور ایک درخت اس کو دکھائی دے گا، اور وہ درخت اس درخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ اللہ سے کہے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ کہیں گے کہ تو نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا، تو مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ بس مجھے تو اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ انسان اس درخت کے پاس جائے گا، اس سے سایہ حاصل کرے گا اور اس کے چشمے سے پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا، اور وہ درخت جنت کے پاس ہوگا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ انسان اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے بعد پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ انسان، اگر میں تجھے زمین کے برابر چیزیں دے دوں اور اس سے بھی بڑھ کے چیزیں دے دوں تو تم مجھ سے کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا۔ وہ اس انسان کہے گا کہ اللہ آپ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، میں ان چیزوں کو دینے پہ قادر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ درخت کے قریب ہوگا تو وہاں سے جنت کے لوگوں کی آوازیں آئیں گی۔ پھر وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اس جنت میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ آخری انسان ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا عرش ہوگا اور جب ایک قیامت کا منظر ہوگا تو جو اللہ کا سایہ ہوگا اس میں صرف 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ایک انسان وہ ہوگا کہ جو انصاف ور ہو اور وہ حاکم ہو، کہیں پہ حکومت کر رہا ہو لیکن وہ انصاف کر رہا ہو، لوگوں کے درمیان، اپنے رعایا کے درمیان ہر کام انصاف سے کرتا ہو، نا انصافی سے نہیں کرتا ہو۔ اور حاکم کی جگہ پہ یہ بھی لوگوں نے کہا ہے، مورخین اور مفسرین، یہاں تک کہ محدثین نے بھی کہا ہے کہ اگر گھر کا کوئی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف سے کام کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا کہ جو نوجوان ہے اور اس کی پوری پرورش اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتا رہتا ہو، تو وہ بھی اس سائے میں داخل ہوگا۔ تیسرا انسان وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو۔ دلوں کا مسجدوں میں لٹکنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہو تو اس کا دل یہ کہہ رہا ہو کہ میں عصر کی نماز پڑھنے جاؤں، کب اذان ہو جائے کہ میں عصر کی نماز پڑھنے چلا جاؤں۔ چوتھا انسان وہ ہوگا
کہ جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے یا کسی خوبصورت عورت نے اس کو اپنے پاس بلائے، غلط کام کرنے کے لیے بلائے، لیکن وہ کہے کہ نہیں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اللہ کے صاحب ہوگا۔ پانچویں وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں محبت کرتے ہوں گے صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے۔ اگر کوئی انسان نمازی ہے، نماز پڑھتا ہو، اچھا کام کر رہا ہو، تو اس کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہو۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اچھا کام نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت ہو، تو وہ یہ لوگ بھی اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ چھٹا وہ انسان ہوگا جو صدقہ دیتا ہو، اور صدقہ اس طریقے سے دیتا ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، اس کے اندر کوئی بھی ریاکاری نہیں ہو، تو یہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں وہ انسان ہوگا جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہو، اور جب اللہ کو تنہائی میں یاد کرے تو اس کی آنکھیں تر ہو جائیں، رونے لگے، یہاں تک کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہو۔ جو قیامت کا منظر ہوگا جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوگا اور بہت ہی زیادہ ہیبت ناک ہوگا۔ ہمیں اس منظر سے ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔